सकते हैं अगर फिर मैं जिलानी साहब बताती यहाँ पे बैठे हैं, जिलानी साहब गुफ्तगू का सिलसिला तो आज आपको पता है कि इसी तरह से रहेगा, लेकिन एक सवाल जो जहन में उभरता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो हज़रत अली की अदालतें थीं उसकी वजह से आपको शहीद किया गया, तो ये क्या तरीका है, मतलब इस मामले को थोड़ा सा अगर उसकी भी वजाहत हो जाए तो ज़रा बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल नस्ल सफ़ा वजह वसल खुदा, बाब फसल विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाई, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। जनाब हैदर कर्रार मौलाए कायनात मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शहादत मुबारका यकीनन आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आज के दिन 21 रमज़ानुल मुबारक को गोया के आलम इस्लाम यतीम हो गया था, और उसके बाद आज तक आलम इस्लाम यतीमी ही की ज़िंदगी गुजार रहा है। मौलाए कायनात जैसा लीडर, मौलाए कायनात जैसा जंगजू, मौलाए कायनात जैसा आलिम, आप जैसा अक़दा यानी काजी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और मौलाए कायनात जैसा फ़हम और फ़िरासत वाली शख्सियत, और आप जैसा मुफ्ती, और आप जैसा शेख, आप जैसा वालिद, आप जैसा दामाद, और आप जैसा शौहर, और आप जैसा दोस्त, और आप जैसा आका, और आप जैसा दाना, और आप जैसा ज़ीरक। अब इसके अंदर सिफ़ात हमीदा के जितने भी पहलू जमा करते चले जाएं, वो तमाम के तमाम पहलू सिफ़ात हमीदा के मौला कायनात की ज़ात गिरामी के साथ लगा दीजिए, और उसके बाद आप ये कहने में हक़ बजानिब रहेंगे कि जहाँ से सूरज गुरूब होता है, तुलू होता है, और जहाँ जाकर गुरूब होता है, इस पूरे इलाके के अंदर इन सिफ़ात का मालिक इस कदर अतम और अकमल सिफ़ात लेकर मौला कायनात के बाद कोई नहीं आया। जनाब हैदर कर्रार मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत दरअसल हर एक तबसरा निगार के लिए एक पूरा मौजू है। जैसे आपने कहा कि आपकी अदालतों की वजह से आपको शहीद किया गया, मैं जनाब हैदर कर्रार की शहादत की वजूहात को जब पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक मैदान जंग का मुजाहिद जो है वो ये फ़ैसला करता है, वो ये कहता है कि मौला कायनात को मैदान जंग में तलवार के जौहर दिखाने की वजह से शहीद किया गया। आपको तलवार के जौहर दिखाने की वजह से क्यों शहीद किया गया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम की तलवार से 20,000 से ज़ायद कुफ़ारों, मुनाफिकीन और मुशरिकीन को तय किया गया मोहतात रिवायत के मुताबिक। एक अगर आलिम देखता है, आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालता है, तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि जनाब हैदर कर्रार मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आपके इल्म के इतलाक़ की वजह से शहीद किया गया। और अगर एक मुफ्ती आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालता है तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि आपके जो हक़ और सवाब फतवे थे उनकी वजह से आपको शहीद किया गया। और अगर कोई पीर उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालता है तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि जनाब हैदर कर्रार को इस वजह से शहीद किया गया कि आपने पीर होते हुए निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी का किरदार अदा किया, इस वजह से आपको शहीद किया गया। अल-मुख्तसर ये फैसल भाई और नाजरीन जो मुझे सुन रहे हैं कि जनाब हैदर कर्रार की मुबारक और मुतबर्रक ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर इकमाल यानी तमामियत जिसको हम कहते हैं, कामिल होना, अकमल होना, उसकी कमी पाई जाए। जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को जिसने भी जिस भी हैसियत से देखा उसे मायूसी नहीं हुई, वो कभी मायूस नहीं हुआ। आप ये कोई लगी लिपटी है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है। आप मेरे मौला हैदर कर्रार की ज़िंदगी को मुताला करके देख लीजिए। मैं हैरान हूँ कि आज भी अगर नाजुल बलागा के खुतबों को आज के दौर का साइंटिस्ट भी पढ़ता है तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जनाब हैदर कर्रार मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तहतो सरा
سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے تمام علوم کو جانتے تھے، اور آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زمینی علوم کا کم پوچھا کرو، آسمانی علوم کے بارے میں مجھ سے پوچھا سبحان کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عالم اس دھرتی میں کون ہوگا؟ بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، آپ کی عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ قتل علی لشدت عدالتی، یہ اصل وہ جملہ وہی، ہاں، بالکل۔ وہ اصل جملہ یہ، یہاں پر بعض لوگ یہ غلط فہمی لیتے ہیں کہ مولا کائنات کو آپ کی ایک جو عدالت اپنی ہوتی ہے، یعنی کہ راوی کا عادل ہونا، اس کی شخصیت کا عادل ہونا، لوگوں نے یہاں پر اس کی غلط فہمی، ان کو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی، کچھ نام نہاد دانشوروں کو، لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جناب حیدر کرار کو جو آپ کی عدالت کے جو لوگوں کے لیے جو آپ کی عدالت لگتی تھی، اس عدالت کے جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا۔ مورخین نے لکھا، اگر صرف آپ کی عدالت پر بات کیجئے تو جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے علم کا مرکز بھی ہیں اور علم کا مظہر بھی ہیں۔ بالکل، میں یہ عرض کر رہا تھا فیصل بھائی کہ دیکھیے، بنیادی طور پر جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کا زندگی کا کوئی بھی جو شعبہ ہے، آپ کی زندگی کی جتنی بھی حیات طیبہ کی جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں، بالکل، وہ تمام کی تمام صفات حمیدہ اگر اس کو ون لائنر یوں بند کیا جائے کہ آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا، چاہے وہ صفت شجاعت ہے، چاہے وہ صفت علم ہے، چاہے وہ صفت قاضیت ہے، قضا ہے، چاہے وہ صفت کوئی بھی صفت ہے آپ کی، وہ تمام کی تمام صفات آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست حاصل کی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ بچپنے سے۔ براہ راست نبی پاک علیہ واہ السلام سے حاصل واہ کی ہیں، واہ واہ۔ کیونکہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح نبی پاک نے علم سکھایا جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں دانہ لار کے چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے بچے کو دیتی ہے۔ اب ایک یہاں پر مولا کائنات کے سیرت نگاروں نے ایک بڑا ہی معنی خیز ایک بات لکھی ہے، اس کے تناظر میں بات کر کے پھر آگے نکلوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ انہوں نے براہ راست سب کچھ نبی پاک سے حاصل کیا۔ آپ نبی پاک کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر تلوار نہیں اٹھائی، اگر تلوار اٹھائی ہے تو آپ کی تلوار سے کوئی موت کے گھاٹ نہیں اترا۔ غزوہ حنین میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نکالی تو فوراً وہی آ گئی کہ یار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ تلوار واپس ڈال دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار سے کسی کو بھی تیغ نہیں کیا۔ اب مورخین اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں، شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی فرد اس کائنات میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تلوار زنی کا مظہر ہو، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تلوار زنی کا مرکز ہو، اللہ، براہ راست وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا امین ہو، سبحان اللہ، اور براہ راست وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا مظہر ہو۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار زنی، نیزہ بازی، جنگی حکمت عملی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شجاعت کا اگر کوئی مظہر ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ میں نبی پاک کی شجاعت دیکھنا چاہتا ہوں، میں نبی پاک کی تیر اندازی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نبی پاک کی تلوار اندازی دیکھنا چاہتا ہوں، تلوار بازی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیزہ بازی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جنگ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تو نبی پاک کو نہیں دیکھ، تو مولا کائنات کو دیکھ۔ تو مولا کائنات کو دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے تلوار چلاتے ہیں۔ اللہ، تو مولا کائنات کو دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا نبی پاک کی شجاعت کیسی ہے۔ اللہ، اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب غزوہ بدر ہوا، اسی زمن میں ایک بات کر کے میں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اسے میں مختصر کر دوں گا۔ غزوہ بدر جب ہوا کہ اس وقت عتبہ، اب چونکہ ان سب کا کفار مکہ کا دشمن تو اور کوئی نہیں تھا، کفار مکہ کے دشمن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے سب سے بڑے، ان کی نظر میں ان کو دشمن تھے۔ اب عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل یہ سارے کے سارے، فیصل بھائی دیکھنے والا مرزن آپ میری طرف دیکھیں گے تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا، بڑی منظر کشی والی حدیث ہے۔ عتبہ شیبہ ابو جہل جو ہے نا، وہ سامنے جب آ کے کھڑے ہوئے تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایسے آنکھیں گاڑ گاڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، آنکھیں گاڑ گاڑ کے، بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کے۔ تو جناب حیدر کرار آگے آگے آ کے تو ان کی آنکھوں کے آگے ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرتے تھے، مجھے دیکھو،
ان کو نہیں دیکھو مجھے دیکھو. اگر تم نے ان کی شجاعت کا مرکز دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. اللہ. اگر تم نے ان کی طرف سے تلوار چلانے والا دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. اب ہوا کیا؟ بدر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کس کو کہا؟ قم، کھڑے ہو جاؤ. سب سے پہلے بدر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حیدر قرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو ارشاد فرمایا. اس حدیث کے اس لفظ کے تناظر میں محدثین لکھتے ہیں کہ ہم اس بات پر مجبور ہیں، شارحین لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ یہ مولا علی نہیں کھڑے ہوئے بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شجاعت کا مرکز ہے. اب آ جائیے آپ کی عدالت کی طرف. دیکھیے عدالت کا جو تعلق ہے، آپ کی عدالت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست لی گئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب میں یمن کا گورنر بنا کر نبی پاک علیہ السلام مجھے بھیج رہے تھے، اس وقت میری عمر 19 سال تھی. میں پاؤں اٹھاتا تھا، میرے پاؤں اٹھتے نہیں تھے. نبی پاک علیہ السلام ارادہ بھاپ گئے، دل میں جو بات تھی. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا، بلا کر کہا علی پریشان کیوں ہو؟ عرض کی کہ بندہ نواز، میں جو ہے یمن کا گورنر، یمن کا قاضی بن کے جا رہا ہوں، یمن کا جج بن کے جا رہا ہوں، چیف جسٹس بن کے جا رہا ہوں. تو صلی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نگاہ کرم فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا. کہتے ہیں جس دن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ہے، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک علی نے کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا. اللہ. تو نبی پاک کی صفت قضا کا مظہر بھی جناب حیدر قرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم. دیکھیے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، لولا علی لہلک عمر. وہ ایک حاملہ عورت کو جب آپ سنسار کرنے لگے زنا کی سزا میں، زنا کے جرم میں آپ کو جب سنسار کرنے لگے تو مولا کائنات حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حاملہ عورت کو رجم کرنے سے منع کیا. اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر. اور آپ کی صفت قضا یعنی آپ کی عدالت اتنی جو ہے فہم و فراست کی عامل تھی کہ نبی پاک کے دور کے اندر جو سزائیں جو مرتب کی جاتی تھیں، تو ان سزاؤں کو مرتب کرنے کے بعد جو سزا جو پریکٹیکلی جو دی جاتی تھی، پریکٹیکلی سزا جو ہے جلاد دیتا تھا، کوڑے لگانے والا کام. تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کر تاکید فرمائی کہ یہ کام علی تم نے کرنا ہے، کیونکہ اس کوڑے لگانے کا بھی یہ ایک پورا فن ہے. دیکھیں نا، اب ایک آدمی اس کو کہا جائے کہ ہاتھی کو کوڑا مارو تو وہ ہاتھی کو تو ایسے کوڑا نہیں مارے گا جیسے خرگوش کو مارنا ہے. تو یہ پورا فن ہے. جناب حیدر قرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو اس فن پر وہ آپ کی صفت عدالت کی وجہ سے، صفت قضا کی وجہ سے مہارت حاصل تھی. کتنی بڑی بات ہے کہ مولا کائنات کو نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا. اس ضمن میں ایک آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ جو مال فے تھا، مال فے جو تھا، جو وہ مال تھا جو نبی پاک علیہ السلام غریبوں کے لیے رکھتے تھے، اہل بیت کے لیے رکھتے تھے، دیگر حضرات کے لیے رکھتے تھے، مساکین کے غربا کے لیے، اس کو تقسیم کرنے پر نبی پاک علیہ السلام خود مامور تھے. لیکن جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی کے دور کے اندر اس مال کو تقسیم کرنے کی جو ذمہ داری تھی، چونکہ آپ کی صفت قضا بہت زیادہ تھی، اس مال کو تقسیم کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی جناب حیدر قرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے دست اقدس میں تھی. آپ اس کو باقاعدہ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے. اور بڑے بڑے اپنے وقت کے قاضی، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، پھر دیگر علماء اس پر گفتگو کریں گے. اپنے وقت کے بڑے بڑے قاضیوں نے، ججز نے یہ فیصلہ دیا، آج بھی میرے جاننے والے ججز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب حیدر قرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو اللہ نے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، آپ کے بعد اس کائنات میں اللہ جل مجد الکریم نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. تو حقیقت اگر اس تناظر میں دیکھی جائے کہ آپ کو آپ کے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، تو یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کفار کو تیغ کیا، آپ کرم اللہ تعالی کریم کی تلوار سے کوئی کافر جو آپ کے سامنے آیا وہ نہیں بچا، اس وجہ سے بھی آپ کو شہید کیا گیا. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ منافقین کی کسی چال سازی کو آپ نہیں چلنے دیتے تھے، اس وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو شہید کیا گیا. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو شہید کیا گیا. تو حیدر قرار مولا کائنات کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں،
اس شعبے کو اٹھا کر اگر آپ سوچیں گے کہ شاید اس وجہ سے شہید کیا گیا، شاید اس وجہ سے شہید کیا گیا، تو وہ ساری باتیں درست ہوں گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ وقت مقرر تھا، آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا تھا، اور آج کے دن آپ اپنے مالک کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور پاک نے بھی تو فرمایا تھا، اس کا جو مفہوم ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو علی کی داڑھی کو رنگے گا۔ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو جس نے، ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ بالکل